یہ غज़वा उहद के बारे में बात हो रही है। और ख़ास तौर पर ये वो टाइम है जब मुशरिकीन ने मुसलमानों पर दोबारा से हमला कर दिया था, वो जो जबल रुमात था उसके पीछे से। तो मुसलमान को जब पीछे से हमला हुआ तो मुसलमानों में एक तरह का इंतशार फैल गया। उसी के बारे में बात हो रही है। जब मुसलमान नरगे में आ गए तो एक ग्रोह तो होश खो बैठा। उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। चुनाचे उसने मैदान जंग छोड़कर फरार की राह इख्तियार की। उसे कुछ खबर ना थी कि पीछे क्या हो रहा है। इनमें से कुछ तो भागकर मदीने में जा घुसे और कुछ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। और एक और ग्रोह पीछे की तरफ पलटा तो मुशरिकीन के साथ मखलूत हो गया। दोनों लश्कर गडमड हो गए और एक दूसरे का पता ना चल सका। इसके नतीजे में खुद मुसलमानों के हाथों बाज मुसलमान मार डाले गए। चुनाचे सही बुखारी में हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि उहुद के रोज पहले मुशरिकीन को शिकस्त फाश हुई। उसके बाद इब्लीस ने आवाज लगाई कि अल्लाह के बंदों पीछे। इस पर अगली सफ पलटी और पिछली सफ से गुथ गई। हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उनके वालिद यमान पर हमला हो रहा है। वो बोले, अल्लाह के बंदों मेरे वालिद हैं। लेकिन खुदा की कसम लोगों ने उनसे हाथ ना रोका, यहाँ तक कि उन्हें मार ही डाला। यानी हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद जो यमान थे, वो मुसलमानों के हाथों ही शहीद हो गए, पता ही नहीं चला उनको। हुज़ैफा ने कहा, अल्लाह आप लोगों की मग़फ़िरत करे। हज़रत उर्वा का बयान है, बखुदा हज़रत हुज़ैफा में हमेशा खैर का बकिया रहा, यहाँ तक कि वो अल्लाह से जा मिले। गर्ज़ इस ग्रोह की सफ़ों में सख्त इंतशार और बदनज़मी पैदा हो गई। बहुत से लोग हैरान और सरगर्दा थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। इसी दौरान एक पुकारने वाले की पुकार सुनी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं। इससे रहा सहा होश भी जाता रहा। अक्सर लोगों के हौसले टूट गए। बाज ने लड़ाई से हाथ रोक लिया और दरमांदा होकर हथियार फेंक दिए। कुछ और लोगों ने सोचा कि रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई से मिलकर कहा जाए कि वो अबू सुफियान से उनके लिए अमान तलब कर दे। चंद लम्हे बाद उन लोगों के पास हजरत अनस बिन अन्नदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र हुआ। देखा कि हाथ पर हाथ धरे पड़े हैं। पूछा कि काहे का इंतजार है। जवाब दिया कि रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए हैं। हजरत अनस बिन नदर ने कहा, तो अब आपके बाद तुम लोग जिंदा हो रह के करोगे क्या? उठो और जिस चीज पर रसूलुल्लाह ने जान दी उसी पर तुम भी जान दे दो। उसके बाद कहा, ए अल्लाह, उन लोगों यानी मुसलमानों ने जो कुछ किया है उस पर मैं तेरे हुजूर माजरत करता हूँ, और उन लोगों ने यानी मुशरिकीन ने जो कुछ किया है उससे बराअत इख्तियार करता हूँ। और ये कहकर आगे बढ़ गए। आगे हजरत साद बिन मुआज से मुलाकात हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, अबू उमर कहाँ जा रहे हो? हजरत अनस ने जवाब दिया, आहा जन्नत की खुशबू का क्या कहना। ए साद, मैं उस ओहद के परे महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद और आगे बढ़े और मुशरिकीन से लड़ते हुए शहीद हो गए। खात्मा जंग के बाद उन्हें पहचाना ना जा सका, हत्ता कि उनकी बहन ने उन्हें महज उंगली के पोरे से पहचाना। उनको नेज़े, तलवार और तीर के 80 से ज्यादा जख्म आए थे। इसी तरह हजरत साबित बिन दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, अगर मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं तो अल्लाह तो जिंदा है, वो तो नहीं मर सकता। तुम अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हें फतह व मदद देगा। इस पर अंसार की एक जमात उठ पड़ी और हजरत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी मदद से खालिद के रसाले पर हमला कर दिया और लड़ते लड़ते हजरत खालिद के हाथों नेज़े से शहीद हो गए। उन्हीं की तरह उनके रुफका ने भी लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। एक मुहाजिर सहाबी एक अंसारी सहाबी के पास से गुजरे जो खून में लथपथ थे। मुहाजिर ने कहा, भाई फुला, आपको मालूम हो चुका कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं। अंसारी ने कहा, अगर मोहम्मद कत्ल कर दिए गए तो वो अल्लाह का दीन पहुंचा चुके हैं। अब तुम्हारा काम है कि उसकी दीन की हिफाजत के लिए लड़ो। इसी तरह की हौसला अफजा और बलबला अंगेज बातों से इस्लामी फौज के हौसले बहाल हो गए और उनके होशो हवास अपनी जगह आ गए। चुनाचे अब उन्होंने हथियार डालने या इब्ने उबई से मिलकर तलब अमान की बात सोचने की बजाय हथियार उठा लिए और मुशरिकीन के तुंद सैलाब से टकराकर उनका घेरा तोड़ने और मरकज़ क़यादत तक रास्ता बनाने की कोशिश में मसरूफ हो गया। उसी दौरान ये भी मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह के कत्ल की खबर महज झूठ और गड़ंत है। उससे उनकी कुव्वत और बढ़ गई और उनके हौसले और बलबों में ताजगी आ गई। चुनाचे वो एक सख्त और खून रेज जंग के बाद घेरा तोड़ने कर निर्गे से निकलने और एक मजबूत मरकज के गिर्द जमा होने में कामयाब हो गए। इस्लामी लश्कर का एक तीसरा गिरोह वो था जिसे सिर्फ रसूलुल्लाह की फिक्र थी
یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر، عمر بن خطاب، علی بن طالب رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع والوں میں سب سے آگے آگے آ گئے۔ رسول اللہ کے گرد خون ریز مارکا عین اس وقت جبکہ اسلامی لشکر نرگے میں آ کر مشرقین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ کے گرد بھی خون ریز مارکا رائی جاری تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرقین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ کے ہمراہ محض 9 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرقین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارکہ آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جان سپاری اور شجاعت و جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ نے اپنا 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان ساتوں میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن اسکن تھے، وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن السکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے مارکہ رائیاں کی ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا، اور یہ لمحہ رسول اللہ کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا، جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے۔ آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی، اور ایک اڑیل سوار عبداللہ بن کما نے لپک کر آپ کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، البتہ آپ کی دوہری زرہ کٹ نہ سکی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی نا، جس کی وجہ سے نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئی۔ یہ خود جو ہے نا، یہ ابھی لفظ ہے نا، خود جو ہے یہ آ، ایک کیا کہتے ہیں اسے، ہیلمٹ ہوتا ہے لوہے کا، جو کہ جنگ کے درمیان پہنا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گرے تو وہ جو ہیلمٹ کے 2 پیچ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن پٹی میں گھس گئیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اسے لے، میں کمنا توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ نے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخم کر دیا اور اس کا دانت توڑ ڈالا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے دے کہ وہ ظالم ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا، اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنی پیغمبر کا چہرہ خون آلودہ کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے، آپ بار بار کہہ رہے تھے، رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔
قاضی ایاز کی شفا میں یہ الفاظ ہیں. شفا ایک کتاب کا نام ہے جو کہ سیرت کی کتاب ہے، اسی کے بارے میں ہے. اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی. اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نادر الوجود جاں بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی. یہ دونوں عرب کے ماہر ترین انداز تھے، انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آور کو رسول اللہ سے پرے رکھا. جہاں تک سعد بن ابی وقاص کا تعلق ہے تو رسول اللہ نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دی اور فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں. ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی. حضرت سعد بن نبی وقاص کو یہ ایک شرف حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ارمی فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اے نبی جی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے کہا اے سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے. حضرت جابر کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ کو جا لیا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں. اس کے بعد حضرت جابر نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی سی، جیسے رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے. حضرت جابر کا بیان ہے پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا. اقلیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی پچھلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جتنے بھی مشرکین کی طرف سے تیر آتے تھے نا، تیر وہ ان کو اپنے ہاتھ سے روکتے تھے. تو تیر روکتے روکتے ان کا جو ہاتھ تھا وہ شل ہو گیا تھا، تو ان کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، دوسرا ہاتھ کام کرتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے قیس بن نبی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا، اس سے احد کے دن انہوں نے نبی کو بچایا تھا. ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں وہ بعد میں شہید ہو گئے تھے غالباً جنگ جمل میں، جب وہ جنگ سے نکل کر ایک طرف چل پڑے اور راستے میں ایک مسجد آئی وہاں پر نماز پڑھے تو کسی نے خوارج میں سے کسی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا تھا. ابو طلحہ طیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی، یعنی اس میں نبی کا تحفظ کا اصل کارنامہ انہوں نے انجام دیا. حضرت ابو بکر نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا یا طلحہ تبن عبید اللہ قد وجبت لک الجنان وبوأت محل عینا، اے طلحہ بن عبید اللہ تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں اور تم نے اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا. اس نازک ترین حملے اور مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی. چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو احد کے روز دیکھا کہ آپ کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے. میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے. یہ جو روایت ہے 41. اچھا جی چلیں. یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آیا.
ورنہ نبی کے منتخب صحابہ جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی نبی کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آئے۔ مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے۔ حضرت سعد اور طلحہ جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑتوڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ لڑائی کی صف سے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ کے یارغار حضرت ابوبکر تھے۔ اچھا جی، ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احد کے دن سارے لوگ نبی سے پلٹ گئے، یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیامگاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے چلے گئے تھے۔ پھر گراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی کے پاس پلٹ کر آیا، دیکھا تو آپ کے سامنے ایک ہی آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور وہ آپ کو بچا رہا تھا۔ میں نے جی ہی جی میں کہا، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جرح میرے پاس آ گئے۔ وہ اسی طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے۔ ہم دونوں نے نبی کی طرف دوڑے، دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی ہے۔ حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دنس چکی تھی۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول اللہ کو اذیت نہ پہنچے، اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکالی، لیکن اس کوشش میں ان کا نچلا دانت گر گیا۔ تو ابو عبیدہ کا اپنا دانت بھی جو ہے نا وہ کڑی نکالتے نکالتے خود گر گیا۔ اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا، ابو بکر خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کھینچنے دیجیے۔ اس کے بعد وہ دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیت اللہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا۔ ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جاں بازی اور بے جگری سے کام لیا تھا۔ پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ کے گرد جاں باز صحابہ کی ایک جماعت بھی آ پہنچی، جن کے نام یہ ہیں: ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان، ابو سعید خدری کے والد، عمارہ، نصیبہ بنت کعب، قتادہ بن نعمان، عمر بن خطاب، حاتم بن ابی بلتہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی سبق کل پڑھیں گے۔ یہ آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔